तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान भी है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादिम अयाज ज़रीफ बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में हम हर रोज सोमवार से जुमा तक बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का मुतालिया करते हैं। 5 साल तक हम बाइबल की 66 किताबों का मुकम्मल तारुफ पेश करेंगे और हमने पहली 10 एक साथ को खुदा के इल्हाम पर बात करने के लिए और बाइबल के ताल्लुक से मुख्तस किया है। बाइबल का इल्हाम तीसरी किस्त कि ये हम तक कैसे पहुंची और मुकाशवा और इल्हाम की तारीफ के ताल्लुक से मखसूस किया है। पिछली किस्त में हमने इल्हाम की तारीफ पर बात की। इल्हाम खुदा की सांस है, इसलिए बाइबल खुदा की सांस है जो कि हम तक बाइबल मुकद्दस के जरिए पहुंची। हम ये यकीन और ऐलान कर सकते हैं कि अब हमारे पास खुदा की सांस है। ये खुदा की नबूवत है। कलाम मुकद्दस कोई ख्याल नहीं जो खुदा की तरफ से आया और बाकी सब मुसन्निफीन ने खुद से लिखा लिया हो। बाइबल का हर लफ्ज ही खुदा की तरफ से है। हम कह सकते हैं कि बाइबल का हर सफ़ा ही खुदा के इल्हाम से है और ये उसका इल्हाम है। आज हम बात करेंगे मसीह जो कि मुजस्सम कलाम है और इल्हाम जो कि लिखा हुआ कलाम है, इनके दरमियान मुसावात पर बात करेंगे। हम बाइबल की इनफरादियत और अजमत के चंद पहलुओं पर भी बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज के मुताले में शरीक होंगे। भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँ। भाई यूसुफ रियाज खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। और स्टूडियो में भी मौजूद अपने मेहमानों को खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली मर्तबा जब हमने बाइबल की 66 किताबों के मुतल्लिक बात की तो हमने ये इकरार और ऐलान किया कि ये खुदा का इल्हाम है। क्यों? ठीक कहा ना? खुदा की सांस। सही। ये इस बड़ी तस्वीर के तनाजुर में खुदा की तरफ से मुकाशवा है और रूहुल कुद्स ने मुसन्निफीन की निगरानी की कि वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात भी तहरीर करें। अगर हम अलामती तालीम के ताल्लुक से बात करना चाहें तो हम नए अहदनामे में कुछ वाज़े अलामत देखते हैं, जैसा कि यूहन्ना 3:14 में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। हम इस तरह की वाज़े और साफ अलामत को देखते हैं। मैं बाइबल में मौजूद चंद एक अलामत और अलामती मकतबा तफसीर की पाबंदियों के ताल्लुक से बात करना चाहूँगा कि क्या ये जामे मकतबा फ़िक्र है कि बाइबल में चंद चीज़ों को अलामती तौर पर लिया जाए, या कोई ऐसा म्यार है कि आया हम जान लें कि किसी चीज़ को अलामत के तौर पर समझा जाए या नहीं। मकतबा तफसीर की क्या पाबंदियां हैं? मेरे ख्याल से अगर हम गलतियों 4 बाब निकालें जहां पालूस रसूल एक घर की कहानी बयान करता है, एक आदमी शादी करता है और उसकी बीवी हामला नहीं होती, उस वक्त के रस्मो रवाज के मुताबिक बीवी ने शौहर को लौंडी से ब्याह करने को कहा। लौंडी से एक बेटा पैदा हुआ और फिर बीवी से भी एक बेटा पैदा हुआ। ये एक आम घर की कहानी है। पालूस रसूल ने गलतियों से कहा, तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बातों को नहीं सुनते? फिर वो उनको ये सब बताता है कि ये सब एक अलामती है, ये सब अलामती है। इसके अलावा जब हम मुल्क सिदक के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमें बताया गया है कि पहले वो रास्तबाजी का बादशाह और फिर सलामती का शहजादा है। मतलब ये कि पहले वो रास्तबाजी का बादशाह और फिर सलामती का शहजादा है। मसीह जो रास्तबाजी का बादशाह है, जो अपनी मौत के वसीले से सलामती कायम करता है, अपनी रास्तबाजी के वसीला से जिसकी बुनियाद उसने रखी, और फिर अपनी दूसरी आमद पर वो सलामती का शहजादा है। ज़बूर 19 में लिखा है, मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हर हुक्म नहायत वसी है। इससे हम ये समझ हासिल करते हैं कि खुदा का कलाम बराह रास्त मतलब ही नहीं रखता, बल्कि बराह रास्त मायनी के अलावा जिसे हर कोई समझ सकता है, इसमें गहराई भी है, जिसके लिए तरबियत याफ्ता लोगों जो कि खुदा के कलाम की समझ रखते हों,
جیسا کہ آرتھر پرنس، جن کا ایک خوبصورت بیان ہے، اسرائیل کی تاریخ بذات خود ایک نبوت ہے۔ ہر فتح اور آزادی کی طرف پیش قدمی مسیح کے کام کی عکاسی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر داؤد کا جولیت کو شکست دینا، وہ جولیت جس نے 40 دن اور 40 رات لوگوں کی تذلیل کی۔ مسیح داؤد کے بیٹے کا عکس ہے جس نے شیطان کو شکست دی جب وہ جسم میں ظاہر ہوا، اور ہر مقدس اور ایمان کا ہیرو غیر منسکم طور پر مسیح کی جلالی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ ہم یوسف کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، جو مسیح کی طرف مسلسل، خاص طور پر اس کے دکھ اور جلال جو کہ بہت واضح ہے۔ حالانکہ نیا عہد نامہ ہرگز نہیں کہتا کہ یوسف ایک علامت تھا۔ ایسا نہیں مسیح نے اناجیل میں کہا کہ پیتل کا بالکل، سانپ ایک علامت تھا، لیکن یوسف فسا ایک علامت ہے۔ ایسی کوئی آیت نہیں جو یوسف کی طرف اشارہ کرتی ہے، صحیح لیکن کہا ہم آپ یوسف نے۔ کی زندگی سے مسیح کے دکھ اور جلال کو سمجھ سکتے ہیں۔ یقیناً وہ اسے پکارنے کا حصہ ہے جب ہم خدا کو مداخلت کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ یقیناً جب انسانی سانحے کے تعلق سے لکھا گیا تو کیا یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور انسانیت کے مسئلے کو پھر کس نے حل کیا؟ کیا وہ مسیح نہیں تھا جب وہ آیا؟ تو اس کا آنا خدا کے حضور پکار تھی کہ وہ مداخلت کرے۔ یہ سچ ہے کہ وہ تاریخ کی روح ہے اور نبوت اور نظام کا بھی روح رواں تھا۔ داؤد خدا کے کلام کی تعظیم کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر ایک کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو مسیح نے اماؤس کی راہ پر شاگردوں کو بالکل۔ بتایا۔ جی اٹھنے کے دن سے اس نے اپنے تعلق سے تمام صحائف کی تفسیر ان کو سمجھائی، ہر صحیفے سے۔ صحیح۔ پرانے عہد نامے کے تمام صحائف، نبوت، علامت اور عکس سب مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ سب اس کی آمد، موت اور جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور یہی بات بائبل کی فضیلت میں اضافہ کرتی ہے۔ مسیح صحیح۔ یسوع نے یہودیوں سے کہا کہ تم کتابوں میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ موسیٰ نے مسیح کے بارے میں لکھا، اگرچہ کہ مسیح نے واضح نہیں بتایا کہ موسیٰ نے کس جگہ اس کے تعلق سے لکھا ہے صحیح۔ جو مسیح کے بارے میں تھا۔ صحیح۔ در حقیقت آپ نے ہمیں یاد دلایا کہ مسیح نے پیتل کے سانپ کے بارے جی میں کیا بالکل۔ کہا۔ آپ نے یوسف کی زندگی پر دکھوں اور جلال کی طرف اشارہ کیا جو صحیح۔ مسیح کا عکس تھا۔ جی۔ مسیح کے عکس کے طور پر ہمیں یاد ہے کہ پولس نے جب لکھا کہ وہ چٹان جو لوگوں کے ساتھ چلتی تھی اور سب نے ایک ہی روحانی چٹان سے پانی پیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ آپ نے غلطیوں 4 باب کی طرف بھی اشارہ کیا جہاں ہاجرہ اور سارہ کے بارے میں لکھا ہے، جو کہ غلامی اور آزادی کی علامت ہے، یعنی ہم تفسیر کے ایک مکتب کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں 5ویں باب میں لکھا ہے مسیح فسا ہے۔ اس صحیح۔ طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو سادہ اور واضح ہیں، لیکن باقی باتوں کے لحاظ سے ہمیں کلام کے معیار کو سمجھنا چاہیے اور خود کو کلام سے زیادہ آگے نہیں سمجھنا چاہیے، درست۔ کیونکہ یہ ایک بالکل۔ وسیع سمندر ہے۔ یاد رکھیں کہ پطرس نے اپنے دوسرے خط کے دوسرے باب میں کیا کہا ہے۔ وہ چھوٹے استادوں کے تعلق سے بات کرتا ہے جی ہاں۔ جو کہ پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ اپنے دوسرے خط کے پہلے باب میں مسیح کے جلال اور مجسم کلام کو جس کی صورت پہاڑ پر بدل گئی تھی اور الہام کا جلال جو کہ بالکل۔ لکھا ہوا ہے کلام بیان کرنے کے بعد پیش کرتا ہے۔ مہربانی فرما کر ہمیں الہام اور مسیح کے درمیان چند مساوی مثالیں دیں مجسم کلام اور لکھے ہوئے کلام پر۔ آئیں ہم اس پر غور کرتے ہیں اور بھائی یوسف ہمیں اس پر تبصرہ دیں گے۔ جی بھائی۔ ٹھیک ہے، پہلے 2 عنصر یعنی الہی اور انسانی مسیح یقیناً خدا ہے۔ مسیح انسان بھی ہے۔ کیا بائبل مقدس خدا کا الہام ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے۔ کیا اس میں انسان کی باتیں ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ اس لیے اس میں انسانی اور الہی عنصر دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ پہلا خیال ہے الوہیت انسانیت میں بغیر گناہ کے۔ مسیح کس طرح پیدا ہوا؟ کلام کیسے پیدا ہوا؟ دونوں روح القدس کے وسیلے سے ہیں۔ مسیح کنواری مریم کے بدن سے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور بائبل کا الہام اس طرح ہے کہ جب لوگوں نے روح القدس کی تحریک سے روح کلام القدس۔ کیا۔ مسیح لازمی ہے اور کلام بھی لازم، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ کوئی صحیح۔ آغاز ہے اور نہ کوئی اختتام، ازل سے ابد تک ہر زمانے کے لیے۔ کلام مقدس ہمیں ابدیت اور اگلے زمانے کے بارے میں ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے۔ تیرا کلام ابد تک قائم ہے۔ آسمان پر اس کے علاوہ مثال کے طور پر اس کا بے خطا ہونا، مسیح بے خطا ہے، اور بائبل مقدس بھٹی میں چاندی کی طرح ہے جسے 7 مرتبہ خالص کیا ہو اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ بغیر گناہ کے۔
مسیح سچائی ہے، اور پھر کلام کے تعلق سے کہتا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے۔ آزاد خیال رواج کے مطابق سچائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو سچائی آپ کے پاس ہے وہ میری سچائی سے بالکل مختلف بغیر ہے۔ گناہ کے۔ جی، بغیر گناہ کے، یعنی یہ فضولیات ہیں، یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ تیرا کلام سچائی ہے۔ تیرا کلام سچائی ہے، اس لیے وہ ہمارے پاس ہے، اور جو سچائی کی کتاب میں ہے، مسیح ہمیں بچاتا ہے اور اسی کا کلام ہمیں بچاتا ہے۔ اور پطرس نے بھی کہا کہ کلام کے وسیلے سے ہی نجات ملتی ہے۔ اور کلام کے تعلق سے پالوس نے تموتیس سے کہا، تو ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے نجات کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ مسیح نجات دیتا ہے، اور کلام بھی۔ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد ہے۔ اور کلام مجرم ٹھہرائے گا، نہ کہ میں۔ جو مجھے نہیں مانتا وہ میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اور آخری دن وہی صحیح۔ اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ یعنی پطرس اپنے دوسرے خط کے پہلے باب میں یہ بات ظاہر کرنے میں درست ہے کہ مسیح کا جلال جو کہ مجسم کلام ہے، اور کلام کا جلال جو کہ لکھا ہوا الہامی کلام ہے، چھوٹے استادوں کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے استاد بہت متحرک تھے پہلے زمانوں میں، اور آج بھی یہ لکھے ہوئے الہام یقیناً۔ کو اور مسیح جو کہ مجسم کلام ہے اس کی تعلیم کو بگاڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونا صحیح۔ چاہیے۔ ہم وقفے کے بعد چند سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا یہ مماثلت عجیب نہیں لگتی؟ یعنی جو سارہ اور ہاجرہ کی کہانی میں ہے، جیسے کہ یہ واقعات حقیقت میں نہیں اور کلام مقدس میں ان کا ذکر صرف فرضی کہانی یا کوئی بات سمجھانے کے لیے ہو، جیسے کہ یہ لوگ تاریخی حقیقت میں نہیں تھے۔ علامتی مکتب کے اعتبار سے یقیناً یہ ایک اہم اور ضروری سوال ہے۔ آپ نے ان شواہد میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جو بائبل میں علامتی مکتب کی حمایت کرتا ہے، جو کہ گلتیوں میں ہاجرہ اور سارہ کی کہانی ہے، لیکن آزادی اور غلامی کے تعلق سے اسے علامتی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کرسٹین کا سوال، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ حقیقی کہانی ہے؟ یہ فرضی بھی تو ہو سکتی ہے جسے علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی؟ کلام مقدس میں فرضی کہانیاں نہیں، اور ایسا کہنا بھی شرم کی بات ہے، اور بائبل بھی اس کی تردید کرتی ہے۔ مثلاً غلطیوں کے 4 باب میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک لونڈی سے تھا اور دوسرا آزاد سے۔ اور یہ حقیقت ہے، ابراہیم وہ آدمی تھا جس کے تعلق سے مسیح نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ سارہ اور ہاجرہ دونوں ہی حقیقی شخصیت ہیں۔ اسماعیل کی نسل بھی موجود ہے، اسی طرح اسحاق کی نسل بھی موجود ہے۔ اگرچہ کہ یہ حقیقت ہے، لیکن وہ اسے علامتی طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام علامات کے لیے ایک معیار ہے، اور فسح کا برہ ایک حقیقت تھا جو مصر سے نکلنے سے پہلے قربان کیا گیا اور لوگوں کو موت کے فرشتے سے بچایا۔ لیکن فسح کا برہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح تھا، جو کہ حقیقی برے کا عکس ہے، جو کہ ذبح کیا گیا تھا، جیسا کہ بائبل میں ذکر ہے، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پیتل کا سانپ بھی حقیقی تھا جسے دیکھنے والے لوگ بچ گئے، جنہیں آتشی سانپوں نے ڈسا، لیکن یہ مسیح کا عکس تھا جو صلیب پر مصلوب ہوا۔ لیکن یہ ان سب کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوگا جو اس پر ایمان لائیں گے۔ علامت فرضی کہانیوں اور داستانوں سے فرق ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس علامتی ہے، فرضی بالکل بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس بات کا اطلاق پیدائش کی کتاب کے ابتدائی حصوں پر بھی ہوتا ہے، بالکل۔ جیسا کہ آدم ہاں۔ ایک حقیقی اور تاریخی یہ حقیقت شخصیت ہے۔ تھا، وہ ہاں، زمین بالکل۔ پر تھا، اور بعد میں اسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن کیا وہ حقیقی شخص وہ تھا یا فرضی پھر تھا۔ ٹھیک ہے؟ ان پر افسوس جو ایسا سوچتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ صحیح، ہم اس سے متعلق پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ان مسائل پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں، بائبل پر بات کرنے کے لیے۔ بھائی، ہمیں کچھ دیر بائبل کی انفرادیت اور عظمت کے کچھ پہلوؤں پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، بالکل۔ بائبل منفرد ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی دوسری کتابوں سے عظمت کے اعتبار سے بہت منفرد اور فرق ہے۔ صحیح۔ آئیں اس کی عظمت کے چند پہلوؤں کو دیکھیں اور ان پر بات کریں۔ جی بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں اسے درمیان سے شروع کروں گا اور مختلف سمت سے پھر واپس آؤں گا۔
बाइबल मुकद्दस दुनिया की कदीम किताब है। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जो 35,000 साल पुरानी हो। ये बहुत पुरानी है। बाइबल मुकद्दस 3500 साल पहले लिखी गई, मसीह से 1500 साल पहले। इसके तर्जुमों की तादाद 2000 से ज्यादा है। बाइबल के बाद लेनिन का नंबर आता है, जिसके तसानीफ की तर्जुमों की तादाद 200 से ज्यादा है। दुनिया की पहली किताब जिसका तर्जमा किया गया वो बाइबल मुकद्दस है, जिसका तर्जमा मसीह से 280 साल पहले सिकंदरिया ने किया। मगर हम इसको हफ्तादी तर्जुमा कहते हैं, यानी पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा। यानी पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जुमा। पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा जो बाइबल की इनफरादियत का पहलू है। और इसके नुस्खा जात 24,600 या 24,643 की कसीर तादाद में हैं, जबकि फहरिस्त के दूसरे नंबर पर होमर एलिया है, जिसकी तादाद सिर्फ 640 है। 24,600 के बाद 640 है। और इसकी तसनीफ का दुरानिया, कुछ किताबें 10 साल में लिखी गई हैं, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं जो हजारों साल पहले लिखी गई हो। पहला मुसन्नफ मूसा से लेकर आखिरी मुसन्नफ यूहन्ना तक 1600 साल का अरसा है। 1500 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईसवी तक। दुरुस्त। सही। और ये सब मशहूर किताबें हैं जिनकी सालाना नकल 150 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड 5 नकलें छपती हैं और फरोख्त भी की जाती हैं। सही। अच्छा, तो ये थे बाइबल की अजमत और इनफरादियत के पहलू, और जी हाँ, हमने सही कह रहे हैं, सिर्फ सिर्फ कुछ ही चंद का ही। इंतखाब किया। मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ कदीम नुस्खा जात की बात करें तो जी ये नुस्खा जात हर जगह फैले हुए हैं, जो कि दुनिया के अजायब खानों में हैं और बाइबल की सदाकत की तस्दीक करते हैं, यकीनन। और उसकी नबूवतों की भी तस्दीक मौजूद है। मुकम्मल तस्दीक। ठीक है सही। यूसुफ भाई। मौजिज सही। नाजरीन, हम वक्फे के बाद आपके सवालात के साथ फिर हाजिर होंगे। इस बात की जरूरत है कि बाइबल की किताबों की नौइयत का जायजा लिया जाए और असल जुबानों का जिसमें ये लिखी गई। बाइबल की किताबों की नौइयत बाइबल की तकसीम के एतबार से क्या है? यानी बाइबल को हम पहले 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, नया और पुराना अहदनामा। मैं ये कहूँगा कि पुराना अहदनामा एक शख्सियत के बारे में है जो आने वाली है। नया अहदनामा ये बताता है कि जो आने वाला था आ चुका है और वो फिर आएगा। ये पहली बात है 2 अहद। पहली किताब अबरानी में है, सिवाय अरामी जुबान के कुछ हिस्सों के जिनका मकसद था। नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया है और इसके पीछे भी खुदा की हिकमत और मकसद पोशीदा है। 2 किताबें, एक अबरानी में है और दूसरी यूनानी में। एक कहती है कि मसीह आएगा, जबकि दूसरी कहती है कि वो आ चुका है। दुरुस्त। यानी आप कह सकते हैं कि हमें मुख्तलिफ इकसाम की तर्जें तहरीर मिलती हैं। किसी ने कहा और किसी का कहना दुरुस्त था कि ये किताब नहीं बल्कि लाइब्रेरी है जिसमें तारीख की किताबें हैं। दर हकीकत ऐसी कोई किताब नहीं जो इंसानी तारीख का अहाता करती है, सिवाय, मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल मुकद्दस की तरह, बल्कि ये कह रहा हूँ बाइबल मुकद्दस के सिवा। मैंने तारीख की तकसीम की बात की है जिसके ताल्लुक से हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ये बताती है खुदा की किताब। ये शरीयत की बात बताती है, ना सिर्फ तारीख, शरीयत और शायरी के बारे में भी बताती है। मुकद्दसों के तजर्बात और तमन्नाओं की और नबूवत की ये दुनिया की वाहिद नबूवती किताब है। ऐसी और कोई किताब नहीं जो बताए कि आगे क्या होगा। खुदा ने यसाया की किताब में झूठे नबियों को चैलेंज किया, हमें बताओ कि कल क्या होगा ताकि हम जान सकें। तुम खुदा हो, बताओ कल क्या होगा। लेकिन हम इससे पहले ही जानते हैं, कल की बाबत बताओ। ये सब नहीं जानते, बल्कि इब्लीस भी नहीं जानता कि कल क्या होगा। वो मुस्तकबिल नहीं जानता। लेकिन बाइबल हैरान कुन है क्योंकि ये नबूवती है। इसमें 10,000 से जायद नबूवतें हैं। बहुत सी ऐसी नबूवतें हैं जो माजी में पूरी हो चुकी हैं।
ان میں سے کچھ کو بعد کے دنوں میں پورا کیا جائے گا، جو کہ مستقبل کی پیشگوئی کے بارے میں ایک اہم مضمون ہے۔ اس لیے پطرس رسول کہتے ہیں ہمارے پاس نبوتی کلام ہے۔ نبوتی صحیح۔ کلام کا اطلاق بائبل کی تمام کتابوں پر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ آپ نے بائبل کی کتابوں کی نوعیت کے تعلق سے کچھ خیال پیش کیے۔ اس میں کچھ تاریخ کی کتابیں ہیں، شریعت کی بھی، جی ہاں، نبوت کی بھی۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم ان کتابوں کی مزید تقسیم کرنا چاہیں، پرانے عہد نامے کو ہی لے لیں، یعنی اگر آپ ان 39 کتابوں کی ہی کہنا چاہتا ہوں تقسیم ہے۔ جی بالکل، چاہے یہ تاریخی ہو یا نبوتی ہو یا نظم کی ہو۔ کچھ لوگ انہیں 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: پرانا عہد نامہ پہلی تقسیم، دوسری اور تیسری تقسیم، 17 بائیں طرف کی یا دائیں طرف کی یا دوسری دائیں طرف کی، اور 5 بنیادی۔ 17 جمع 17 کل 34 جمع 5 یعنی کل ملا کر پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں۔ 17 کتابیں تاریخی کتابیں ہیں، 5 بنیادی کتابیں ہیں، یہ توریت کہلاتی صحیح۔ ہیں، اور اس کے بعد 12 کتابیں آتی ہیں۔ 9 کتابیں اسیری سے پہلے لکھی گئیں اور 3 اسیری کے بعد، نہمیہ، عزرا اور آستر۔ یہی بات بائیں طرف کی کتابوں کے لیے بھی درست ہے۔ 17 نبوتی کتابیں 5 انبیاء اکبر اور 12 انبیاء اصغر کی 9 اسیری سے پہلے لکھی گئیں، اور یوں ہوا کہ پھر 3 کتابیں اسیری کے بعد لکھی گئیں، یعنی حجی، زکریہ اور ملاکی۔ یہ بہت اچھی ترتیب ہے کیونکہ کائنات کے خالق نے ان کتابوں کو لکھوایا۔ درمیانی 5 کتابیں نظم کی ہیں جو بہترین تصانیف ہیں جو لکھوائی گئی ہیں۔ یہ دکھ، خدا کی حمد، حکمت، باطل اور خالی دنیا اور خدا کی محبت کے فلسفے کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ ان میں صرف خدا کی محبت کا بیان ہے۔ یعنی پرانے عہد نامے کے 17 5 جی۔ 17 کی تقسیم، 5 صحیح۔ نظم کی اور 17 بالکل۔ نبوتی کی۔ کیوں بھائی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی بالکل تقسیم صحیح نظر کہا آتی آپ ہے۔ نے۔ تاریخ کی سہ رخی تقسیم، پھر سچائی، اور پھر آخر میں نبوت۔ ہمارا ماضی، حال جی اور بالکل مستقبل۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ماضی یا تاریخ کی 5 کتابیں، 4 اناجیل، 1 اعمال کی کتاب یعنی جو کچھ وقوع ہوا، پھر 21 خطوط 14 پالوس کے، اور پھر 7 عام خط ہیں جو مصنفین نے لکھے، یہ کل ملا کر 21 ہیں، اور آخر میں ایک نبوتی کتاب ہے جسے مکاشفہ کی کتاب کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جو بائبل کے آخر میں آتی ہے، اور یہ سچ میں ایک عظیم کتاب ہے۔ صحیح، یعنی پیدائش کی کتاب کے آغاز سے ابتدا کرتے ہیں اور درست۔ آخری کتاب یعنی مکاشفہ پر اختتام اختتام ہوتا ہے۔ کرتے ہیں۔ یہ 66 کتابیں 2 قوسین کے درمیان ہیں، لیکن ہم مکاشفہ کی کتاب کے قوس کو ہٹا کر آئندہ آنے والی کتابوں کی شمولیت کو ممکن کیوں نہیں بنا سکتے، یا دیگر تصانیف کے لیے، یا الہی مکاشفہ کا وہ حصہ جو خداوند کے ذریعے ہم تک پہنچا، یا کوئی مصنف یا کوئی اور کتاب جو خدا کے دل کی بات بتاتی ہو۔ اگر ہم عبرانیوں 1:1 کا ذکر کریں، اگلے زمانے میں خدا باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے آخر میں خدا بیٹے کی معرفت کلام کرتا تھا۔ جب خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تو اس کے بعد پھر کس چیز کی گنجائش رہ جاتی تھی؟ بیٹے کے وسیلے کلام کرنے کے بعد آپ بتائیں کہ وہ کیسے اور کس وسیلے سے ہم سے بات کر سکتا ہے؟ لیکن ہم مسیح کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے ہمیں نجات کی کہانی جاننے کی ضرورت تھی کہ یہ کس طرح پھیلی۔ نجات کی تعلیم کے تعلق سے نجات کی تکمیل کے بارے میں اس لیے نیا عہد نامہ ہمارے لیے لکھا گیا جو کہ مکاشفہ پر ختم ہوتا ہے۔ جب موسیٰ خروج کی کتاب کا آغاز کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ ان باتوں کو یادداشت کے طور پر لکھ لو۔ یہی بات آخری کتاب میں برکت کے کلمات سے پہلے ملتی ہے، اور یہ بات ہمیں کتاب میں موجود لکھی ہوئی بات سے پتہ چلتی ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کتاب کی بالکل، ضرورت ٹھیک نہیں ہے۔ ہے، ہمارے پاس وہ سب ہے جو خدا کے ذہن اور دل میں تھا کہ ہمیں بتایا جائے۔ صحیح۔ ہمارے پاس نبوتی کلام ہے جو تصدیق بالکل ٹھیک شدہ ہے۔ کہا۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا آپ کو شکریہ۔ برکت آئیں دے۔ اپنے مہمانوں سے آخری بیان سنتے ہیں۔ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس مضمون سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟
جب ہم علامات کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو میرا رد عمل تھا کہ واہ کس طرح ان لوگوں نے عام زندگی گزاری اور ہم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. سوائے خدا کے یہ کوئی نہیں کر سکتا اور میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ بائبل کے الہی الہام کی تصدیق ہے. ایک اور بات، جیسے کہ بھائی یوسف نے کہا کہ ہمارے زمانہ میں سچائی صرف نسبت ہے، یعنی سچائی کو جاننا مشکل ہے، لیکن جب کلام مقدس کہتا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے، اس لیے یہ سچائی ہے. اگر آپ تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو بائبل سے رجوع کریں، اور اگر مستقبل جاننا چاہتے ہیں تو بائبل کو پڑھیں. اگر آپ راست زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بائبل سے رہنمائی حاصل کریں. اگرچہ یہ بہت تسلی کی بات ہے لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہے. یقیناً آج میں نے اس قسط میں سیکھا کہ بائبل خدا کی سانس ہے. یہ سب سے زیادہ خوبصورت اور واضح بات ہے. جو بائبل ہمارے پاس ہے یہ سب سے منفرد اور عظمت والی ہے. یہ سب سے عظیم کتاب ہے کیونکہ یہ پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی 1500 سال قبل از مسیح. یہ پرانی کتاب ہے اور جس کے قدیم نسخوں کی تعداد 24,600 سے بھی زائد ہے، اور یہ سالانہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی 1500 ملین سالانہ. مطلب یہ کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے. بہت شکریہ. خدا آپ سب کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، آج ہم نے بائبل کی عظمت کے پہلوؤں پر بات کی اور لکھے ہوئے کلام اور مجسم کلام یعنی مسیح کے مساوی ہونے کے پہلو پر بات کی. میں اسی آگاہی کو دہراؤں گا جو پطرس نے دی تھی کہ وہ مجسم کلام یعنی مسیح کے جلال کو پیش کرنے کے بعد اور لکھے ہوئے کلام کی عظمت کے بعد جھوٹے استادوں کے تعلق سے دیتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس دلیری سے لوگ خدا کے لکھے ہوئے الہامی کلام کے خلاف کلام کرتے ہیں، جس کے باعث وہ مسیح کی کاملیت اور انسانیت کا انکار کرتے ہیں. در حقیقت یہ ڈومینو کھیل کی طرح ہے. جو کوئی بھی اس الہام پر شک کا حق سمجھتا ہے وہ فطری طور پر مجسم کلام یعنی مسیح کے لیے بھی شک رکھتا ہے. لیکن ہم دوبارہ یہ تسلیم اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی اہمیت کو جانتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی سانس ہے، یعنی اس کے تمام خیالات، الفاظ، باتیں اور حروف یہ سب رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم مسیح کی قدر کو جانیں جس کو اس کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے، جس نے کہا ہے کہ یہ کتابیں میری گواہی دیتی ہیں کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خود کو پرکھیں اور بائبل کو حلیمی سے پڑھیں، نہ کہ مغرور ہو کر، بلکہ خود کو بائبل سے برتر نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس کا حلیمی سے مطالعہ کریں اور اسے سیکھیں، کیونکہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی